बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शौकत है और मैं फैसलाबाद के एक सरकारी हस्पताल में डॉक्टर की जॉब कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियाँ अता की हैं। मेरी बड़ी बेटी 15 साल की और छोटी बेटी 13 साल की है। वो दोनों भी मेरी तरह डॉक्टर बनना चाहती हैं, मगर डॉक्टर बनने से पहले मैं अपनी दोनों बेटियों को हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहता था। इसीलिए मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी कॉलोनी में रहने वाली एक हाफ़िज़ कुरान लड़की के पास भेजा करता था, जो मेरी दोनों बेटियों को दीनी तालीम और हाफ़िज़ कुरान बना रही थी। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशबाज था। एक दिन अस्पताल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि मेरी बड़ी बेटी का मुझे फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसकी उस्तानी, जिससे वो कुरान पाक हिफ़्ज़ करने जाती थी, अभी कुछ देर पहले ही किसी ने उनका कत्ल कर दिया है और उनके घर पर पुलिस आई हुई है। उसने इतना बताकर फ़ोन बंद कर दिया था और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि उस मासूम लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि किसी ने उसकी जान ही ले ली है। अभी मैं यही सोच रहा था कि एक नर्स ने मुझे आकर बताया कि एक लड़की की डेड बॉडी को लाया गया है, उसका पोस्टमार्टम करना है। मैं उठकर नर्स के साथ चला गया था, मगर उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि ये तो वही हाफ़िज़े कुरान लड़की थी जो मेरे घर के पास रहती थी और मेरी बेटियां उसी लड़की के घर जाती थी। उसकी कलाइयाँ कटी हुई थी, जिनकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई थी। और जिस बात ने मुझे हैरान किया था, वो उस लड़की के हसीन चेहरे पर महसूस होने वाली हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने मौत की सख्ती झेलते वक्त शक्लों को बिगड़ते हुए देखा था और अक्सर देखता था कि मरने वाले के चेहरे पर कोई तासुर बाकी नहीं रहता, मगर उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे ज़ाहिर हो रही थी जैसे वो सोई हुई हो और नींद में कोई हसीन ख्वाब देख रही हो। मैंने बेसाख्ता अपने साथ खड़े स्टाफ से सवाल किया कि इस लड़की की मौत कैसे हुई और इसके घर वाले पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाहते हैं। मुझे पता था मेरे साथ मौजूद नर्सें कम से कम आधा वाक़या पता कर चुकी होंगी, क्योंकि औरत की फितरत में तजस्सुस का जितना मादा पाया जाता है, उसका मुकाबला तो कोई मर्द नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ था जब एक नर्स ने मुझे तफसील से बताया और बोली कि इस 18 साल की मासूम लड़की का एक दिन पहले अपनी माँ से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जब घर में उसके बाप और भाई आए तो लड़की अपने कमरे में बंद थी और उसकी माँ रो रही थी। जब लड़की के बाप ने बीवी से सवाल किया कि वो क्यों रो रही है, तो उसने ऐसी बात बताई जो बाप और भाई को गुस्से से पागल कर गई थी। उसने बताया कि तुम्हारी लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और फ़ोन पर हर रोज़ बातें भी करती है। वो रोते हुए बोली कि जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की और माँ को बोली कि मैं कोई गुनाह करने का नहीं सोच रही, अगर मुझ पर कोई तोहमत लगाई गई तो मैं किसी दिन उसी लड़के से निकाह करके इस घर से भाग जाऊंगी। माँ बेटी की बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि वो अभी सिर्फ 18 साल की थी और इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी। जब उसने सख्ती से मना किया और बेटी को धमकाया कि वो उसके बाप को बता देगी, तो बेटी ने गुस्से से माँ को कहा कि अगर उसने उसके बाप से कोई भी बात की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इस बात पर माँ ने गुस्से में हाथ उठा लिया और उसी वजह से वो लड़की नाराज़ होकर कमरे में बंद हो गई थी। मगर भाई ने पुलिस को बताया कि मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा मासूम लड़की थी और वो हाफ़िज़े कुरान भी थी। वो फरिश्तों जैसी पाक थी, फिर वो कैसे किसी अनजान मर्द के साथ ताल्लुकात रख सकती थी। उसकी माँ बहुत रो रो कर सब बता रही थी और माँ के कहने के मुताबिक उसका एक छोटा भाई जो 14 साल का भी नहीं हुआ था, वो खुद इस बात का गवाह था कि उसकी बहन किसी लड़के से मिलती है। उसी छोटे भाई ने ही माँ को सब बताया था, इसलिए वो लोग भी उलझ कर रह गए थे। तब लड़की के भाई ने माँ को चुप करवाया और उसे तसल्ली दी कि वो अपनी बहन को समझाएगा, मगर उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। वो इतनी रोई कि वो बेहोश हो गई और उसके बाप और भाई उसे संभालने में लग गए और उसे लेकर करीबी क्लिनिक चले गए। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें औरत का ब्लड प्रेशर लो हो जाने का बताया। कुछ देर बाद वो संभली तो उसे घर ले आए और माँ को कमरे में सुलाकर जब लड़की का भाई बहन के कमरे में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर वो कांप गया, क्योंकि उसकी बहन जाए नमाज पर औंधे मुंह गिरी हुई थी और उसकी गोद में कुरान पाक पड़ा हुआ था और उस लड़की के बाजू कटे हुए और खून से भरे हुए थे। वो भाई पागलों की तरह बहन के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो लड़की अपने दोनों हाथों की नब्ज काट कर मौत के मुंह में जा चुकी थी। घर पर सिर्फ छोटा भाई मौजूद था और वो भी अपने कमरे में बंद था। और जब उससे बड़े भाई ने पूछने की कोशिश की तो वो बिल्कुल चुप सा हो गया। यकीनन वो बहन की मौत का गवाह था और कुछ ऐसा वैसा देख चुका था, और यही वजह थी कि वो अपने हवास में नहीं लग रहा था। सबको यही लग रहा था कि लड़की ने माँ से हुए झगड़े पर अपने आप को मार दिया था।
مگر لڑکی کا بڑا بھائی ضد میں تھا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ ماں کو لے کر کلینک گیا تو پیچھے کسی نے گھر میں داخل ہو کر اس کی بہن کو مار دیا ہے، اور باپ کا ماننا تھا کہ یہ حرکت اسی لڑکے کی ہوگی جس سے ان کی بیٹی کا چکر چل رہا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ لوگ پولیس کو سب بتا کر بھی یہی چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈا جائے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ نرس نے جو سنا تھا اسی طرح مجھے بتا دیا، اور میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا تھا۔ لڑکی کی پوری اسرار موت کے بعد یہ سن کر مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈا جائے۔ میں نے افسوس سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا، مگر اس لڑکی کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کسی قتل ہونے والے انسان کے چہرے پر پہلے ایسا سکون میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں پہلی دفعہ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں اب اس بات کو بھی سمجھ رہا تھا کہ جس گھر میں کسی معصوم لڑکی کی اچانک موت واقع ہو جائے تو شاید ہر گھر والے ایسے ہی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ابھی لڑکی کو آدھا کاٹا ہی تھا کہ میرے ہاتھ مزید حرکت کرنے سے انکاری ہو گئے تھے، کیونکہ اس لڑکی کے جسم سے خون بہنے لگا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کے جسم سے خون کا مسلسل جاری رہنا صرف دو صورتوں میں ہی ممکن ہوتا تھا، یا وہ انسان زندہ ہو تب ایسا ہوتا ہے، یا پھر وہ شہید ہو تب ایسا ہوتا ہے کہ خون جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو چیک کر چکا تھا، وہ سچ میں مر چکی تھی۔ کیا یہ لڑکی شہیدہ تھی؟ اس لڑکی کی زندگی کے بارے میں جان کر تو میں کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی حافظ قرآن تھی، مگر اس نے ایک غیر محرم لڑکے سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا اور اس سے رابطے میں تھی۔ ناحق قتل ہونے والے انسان کو ایک حد تک شہید کہا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس کے گناہ نظر انداز کر دیے جائیں۔ مگر میرا دماغ اب واقعی الجھ چکا تھا کہ آخر یہ کیا واقعہ تھا، اور لڑکی کے چہرے کے مسکراتے ہوئے تاثرات اور اب اس کا خون جاری ہو جانا ایک ہی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ شہید ہوئی ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں کسی وجود کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایسے گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میں فوری پیچھے ہو گیا اور مزید اس لڑکی کے وجود کو کاٹنے سے منع کر دیا۔ میں نے پولیس کو اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی معذرت کر لی اور انہیں بتایا کہ لڑکی کا خون نہیں رک رہا، اور اگر میں نے اپنا کام جاری رکھا تو مجھے ڈر ہے کہ ڈیڈ باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لڑکی کا باپ اور بھائی بری طرح گھبرا گئے تھے، وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اب اپنی لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو مزید تکلیف دینے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے سے اصل ماجرا جاننے کی کوشش کریں۔ میں انہیں مشورہ دے کر اپنے کمرے میں پہنچا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بار بار فکر ستا رہی تھی کہ آخر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ یوں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ میرے اندر کا جاسوس جاگ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایک پولیس افسر بننا چاہتا تھا، اور اپنے شوق کی وجہ سے ہی میں ہر چیز کو گہرائی تک دیکھنے کا شوق رکھتا تھا، مگر پھر مجھے اپنا شوق دبانا پڑا تھا اور میں سرجن ڈاکٹر بن گیا تھا۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میرے دادا کا خواب تھا کہ میرے ابو ڈاکٹر بنتے، مگر میرے ابو کو پروفیسر بننے کا شوق تھا، اور میرے دادا اپنا خواب لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ کے دل میں ایک بات آئی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنا شوق مجھ پر پورا کیا تھا۔ میں نے دادا کی خواہش سنی تو خوب محنت کرنے لگا تھا کہ میں ڈاکٹر بن سکوں۔ میری محنت رنگ لائی تھی اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا، مگر میرے ابو نے ایک دفعہ پھر سے فرمائش کر دی کہ مجھے مزید پڑھ کر سرجن بن جانا چاہیے۔ میں نے اس فرمائش پر بھی سر جھکا دیا تھا۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد سرجن بننے سے انکار کرنا تو ویسے بھی بے وقوفی ہوتی، لیکن اس دن لڑکی کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرتے میرے دل میں یہی شوق جاگ گیا کہ میں اس قتل کے پیچھے کی کہانی جان سکوں۔ میں نے وہاں تفتیش کے لیے آئے ایک پولیس والے سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ مجھے بھی کیس کی تفصیلات دیتا رہے۔ میری اس پولیس والے سے پہلے بھی اچھی سلام دعا تھی، کیونکہ ہمارے کام کی وجہ سے ہم اکثر ملتے جلتے تھے۔ میں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا اور وہ اس کیس کی تفتیش کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ہم اکثر ملتے جلتے رہتے تھے۔ اب بھی اس پولیس والے نے مجھے سب بتانے کا کہا اور میں چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر چاہ کر بھی میں وہ واقعہ اپنے دماغ سے نہیں نکال سکا تھا۔ پھر ایک دن اچانک مجھے جب اس پولیس والے نے ساری بات بتائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی کسی ایسی وجہ سے موت کے منہ میں گئی ہوگی جس کی وجہ سے ہم عام لوگوں کی سوچ بھی نہیں جا سکتے۔ ایک دن میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوا تو وہی پولیس والا مجھے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے بٹھا کر چائے منگوائی اور حال احوال پوچھنے لگا۔
اس پولیس والے نے پریشان سے لہجے میں بولتے ہوئے کہا کہ میں اکثر سنتا تھا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اس کی نشانیاں مل رہی ہیں اور وقت آ گیا ہے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ تو ہم اپنے بچپن سے ہی سن رہے ہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ واقعی قیامت قریب ہے اور دجال کا فتنہ ہر طرف جال پھیلا چکا ہے، مگر ہم ابھی تک انجان ہیں۔ میں اس پولیس والے کی باتوں پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تب وہ بولا کہ میں جانتا ہوں تم بھی اس لڑکی کے قتل کا سچ معلوم کرنا چاہتے ہو اور میں وہی بتانے آیا ہوں۔ اس پولیس والے نے اتنا بول کر مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا اور پھر وہ مجھے تفصیل سے بتانا شروع ہوا تو سچ جان کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پولیس والے نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ پولیس والوں نے لڑکی کے جنازے اس کے چھوٹے بھائی کو بلوا کر تفتیش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ پولیس والے چاہتے تھے کہ لڑکے پر سختی کر کے سوال کیے جائیں کہ وہ چھوٹا لڑکا تھا، یقیناً ڈر کر ساری بات بتا دیتا، مگر پولیس والوں کی سختی پر بیٹی کو کھونے کے غم میں مبتلا ماں اپنے بیٹے کی ڈھال بن گئی اور سب سے لڑنے لگی کہ اس کا بیٹا پہلے ہی غم میں مبتلا ہے اور اب اسی سے سوال کر کے اسے مزید تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ لڑکے کے باپ نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس کا چھوٹا بیٹا اپنی بہن کی موت کے بعد سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ گھر میں سب سے زیادہ اپنی بہن کے قریب تھا۔ باپ نے جلدی میں بتاتے ہوئے ایسی بات کی جو پولیس والوں کو حیران کر گئی تھی۔ باپ بول رہا تھا کہ یہ دونوں سوتیلے بہن بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھے۔ پولیس نے جب اس بات کی وضاحت مانگی تو پتہ چلا کہ وہ بڑا بھائی اور وہ لڑکی اس مرد کے اپنے بچے تھے، جبکہ وہ عورت اس کی دوسری بیوی تھی اور اس مرحومہ لڑکی کی سوتیلی ماں تھی اور چھوٹا بیٹا اسی ماں سے تھا۔ یہ بات جان کر پولیس کا پہلا شک اس کی سوتیلی ماں پر گیا تھا۔ یہ فطری سی بات تھی کہ سوتیلی ماؤں کا سوتیلی اولاد سے رویہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ پولیس کے شک پر لڑکی کے باپ نے بتایا کہ وہ سوتیلی ماں باقی ماؤں سے الگ تھی، اس نے ہمیشہ سوتیلی بیٹی کو ہی سگی ماں جیسا پیار دیا تھا، مگر پولیس اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھی۔ پولیس نے اس چھوٹے لڑکے کو چھوڑ کر اس کی ماں سے تفتیش کرنا شروع کر دی۔ وہ لڑکی کی ماں اس کہانی پر ڈٹی رہی کہ ان کے درمیان بحث ہوئی اور لڑکی ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو گئی اور بعد میں مری ہوئی ملی۔ پولیس کو لگتا تھا کہ اس عورت نے سوتیلی بیٹی پر غیر لڑکے سے محبت کا تعلق رکھنے کا بھی جھوٹ بولا تھا۔ لڑکی کا باپ پولیس کی اس بے وجہ تفتیش پر غصہ ہو گیا تھا اور سختی سے بولا کہ وہ اپنی بیٹی کی موت کی وجہ نہیں جانتی، بیٹی تو مر گئی ہے، اب پولیس اس کے گھر کا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ باپ نے غصے سے پولیس کو جانے کا بول دیا تھا۔ لڑکی کا بڑا بھائی پولیس کی بات سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ پولیس والا بولا کہ تب جب یہ بات چیت چل رہی تھی میں اس مرحومہ لڑکی کے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا، مجھے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔ سب کو سوتیلی ماں پر شک تھا، مگر میری نظر اسی لڑکے پر جمی تھی۔ مجھے لگا وہ لڑکا کچھ جانتا ہے، مگر میں ابھی اس سے کوئی سوال کرتا یا بات کرتا۔ لڑکی کے باپ نے غصے سے پولیس کو وہاں سے جانے کا بول دیا۔ پولیس واپس آ گئی، مگر مرحومہ لڑکی کا بڑا بھائی ایک دو روز بعد خود تھانے پہنچ گیا تھا اور بولا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے اور وہ پولیس کی مدد کرنے کو تیار تھا، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی بہن کی موت کا سچ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ پولیس نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں سوالات کیے اور اسے ہدایت دی کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کی حرکتوں پر نظر رکھے، مگر جو دوسرا پولیس والا تھا جو کہ میرا دوست بھی تھا، وہ مسلسل لڑکی کے بھائی کو سوچتا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی کی موت کی وجہ اس کا چھوٹا بھائی ہی بتا سکتا ہے۔ اس نے کچھ دن تو خاموشی سے تفتیش ہونے دی، مگر پھر ایک دن اس نے اچانک اس مرحومہ لڑکی کے بڑے بھائی سے علیحدگی میں مل کر اس سے التجا کی کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، اسے صرف تفتیش کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھو۔ اس پولیس والے کے سوال پر بڑا بھائی کچھ سوچ میں مبتلا ہو گیا اور پھر بولا کہ میرا چھوٹا بھائی گھر میں صرف ہماری بہن کے قریب تھا اور اس کے گرد گھومتا رہتا تھا، مگر پھر کچھ عرصہ پہلے اس نے الگ تھلگ اور دوسرے کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری بہن پریشان تھی کہ اس کا بھائی سب سے الگ کیوں رہنے لگا ہے، اسے ڈر تھا کہ شاید وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، مگر جب اس نے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور جوان ہے، اس لیے اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن بہن کو شک تھا کہ ان کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کو اس سے دور رہنے کا کہا ہے۔ اسے لگا کہ کچھ دن بعد خود ہی اس کا چھوٹا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، مگر کئی مہینے گزر گئے اور اب تو ان کا چھوٹا بھائی سب سے دور دور رہنے لگا تھا۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کی بہت پہلے سے اکیلے رہنے کی عادت بن چکی تھی۔ پولیس والا یہ سن کر مزید تجسس میں آ گیا اور بڑے بھائی سے کہا کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر بڑا بھائی کچھ حیران ہوا، مگر پھر اس نے حامی بڑھ لی اور بولا کہ کل میرا بھائی اسکول جائے گا تو میں آپ لوگوں کو اس کے کمرے تک لے جاؤں گا۔
اگلے دن اس نے وعدے کے مطابق پولیس والوں کو بلایا اور چھوٹے بھائی کے کمرے میں لے گیا۔ پولیس والوں نے اس کمرے کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ کمرہ بہت پھیلا ہوا تھا، بکھرا بکھرا تھا، وہ کاغذوں اور ردی سے بھرا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی بھی تیز روشنی والا بلب بھی نہیں تھا۔ بڑا بھائی اس کے لیے چائے لینے گیا تو پولیس والے نے ہر کونا دیکھ لیا اور ایک ایک کاغذ دیکھنے لگا۔ تب اس کی نظر ایک میز کے نیچے پڑی جہاں کچھ کاغذ گول مول کر کے پھینکے ہوئے تھے۔ جب پولیس والے نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر حیران رہ گیا۔ لڑکی کا بڑا بھائی آیا تو پولیس والے نے وہ کاغذ بڑے بھائی کو پکڑایا۔ جب اس نے اس کاغذ پر لکھی تحریریں پڑھی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ صدمے سے لڑکھڑا گیا تھا کیونکہ کاغذ پر لکھا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس لڑکے کو کسی نے حکم دیا ہو اور بدلے میں کوئی انعام رکھا ہو۔ جو اس چھوٹے بھائی نے ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے دی ہے اور اپنی بہن کو مار دیا ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے اپنی سب سے پیاری بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا اور یہ ماں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس کے روکنے سے پہلے ہی بیٹے نے اپنا وار کر دیا تھا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے وہ رونے لگی اور بے ہوشی کا ناٹک کیا تاکہ وہ اس کی موت کو خودکشی بنا سکے۔ معاملہ اسی طرح مزید الجھ گیا تھا۔ جانے اس لڑکے کو کون خط دے رہا تھا اور ہدایت دے رہا تھا۔ جب ہم نے معاملے کی تہ تک جانچ پڑتال کی تو پولیس والوں کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ چھوٹا لڑکا ایلومیناٹی کے گروہ کا شکار بن چکا تھا۔ ایلومیناٹی شیطان کے پیروکار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ دجال کے ماننے والے ہیں اور دجال کا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دجال کی ایک بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کی خواہش پورے کرنے کی خوشی دیتا ہے اور بدلے میں اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ ایلومیناٹی کے گروہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کون سی گیم، کون سی ایپ ایلومینائی والوں کی ہو، اور اکثر گیمز میں ایسے ٹاسک دیے جاتے ہیں جن کے بدلے جوان نسل گیم میں ڈوب کر ایسے ہی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایلومیناٹی کی خاص نشانیاں ابھی تک کوئی واضح نہیں ہوئی مگر ان کا شکار بننے والے رفتہ رفتہ سامنے آ رہے ہیں اور ایلومیناٹی کا ساتھ دینے والے لوگوں کی اکثریت میڈیا کی مشہور شخصیات ہیں جو پس پردہ بہت آرام سے جوان نسل کے دماغ مفلوج کیے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان کے پیروکار اپنے لیے قربانیاں مانگ کر بدلے میں پیسہ اور طاقت دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا بھی کرتے ہیں۔ میں پولیس والے کی یہ بات سن کر خاموش رہ گیا تھا۔ جب اس چھوٹے لڑکے کو اس کیس میں پکڑا تو وہ چیخنے لگا کہ اسے طاقت اور پیسہ چاہیے تھا اور وہ جلد حاصل بھی کر لے گا۔ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ حافظ قرآن لڑکی اس وقت کمرے میں جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی جب اس کے بھائی نے اچانک اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ لڑکا شاید اب نیم پاگل ہی رہنے والا تھا۔ وہ نہیں بتا پایا کہ اسے ایسا کرنے کا کس نے اور کیسے حکم دیا تھا۔ یہ راز چھپا ہی رہ گیا مگر اس کے موبائل میں ایک ایسی گیم ملی تھی جس میں یہ ٹاسک دیے جاتے تھے اور یہی اصل خطرے کی بات تھی۔ آج کل لوگوں نے اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت دے کر خود سے الگ کر دیا ہے اور والدین کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ ان کی اولادوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کیسے قابو کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور کیس بھی یاد ہے جب ایک لڑکے نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو مار دیا تھا اور میڈیا میں جب اس کی خبر آئی تو اس کے کمرے میں ہی وہی خط ملا تھا جس میں اپنی عزیز چیز کی قربانی دینے کا کہا گیا تھا۔ اور میں نہیں جانتا کہ آگے ایسے اور کتنے کیس آنے والے تھے۔ برائے مہربانی اپنی اولادوں کو شیطان کے فتنے کے بارے میں بتائیں، ان کو قرآن پاک کے ترجمے پڑھائیں، سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ مزید ایسے ہی کیس سامنے آئیں اور ایسی معصوم بچیاں اور معصوم جانیں ضائع ہوں، کیونکہ انجان لوگ اب تک دجال کے آنے کے انتظار میں ہیں اور کوئی نہیں جان پایا کہ دجال کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلایا جا چکا تھا۔ آخر میں اپنے اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔